रबी उल अव्वल के मुक़द्दस महीने में ये 5 चीज़ें ज़रूर खरीद लेना, वरना याद रखना तुम हमेशा गरीबी, तंगी और मुफलिसी के जाल में जकड़े रहोगे और पूरा साल हाथ मलते और पछताते रहोगे। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने जा रहा हूँ जो बज़ाहिर निहायत मामूली लगेगी, लेकिन जब आप इसे पूरे दिल और तवज्जो से सुनेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी और आप खुद से यह सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी अज़मत और अहमियत वाली बात हमने इतने बरसों तक नज़रअंदाज क्यों कर रखी थी। यह सुनने के लिए आपको सिर्फ कान ही नहीं बल्कि अपने दिल के दरवाजे भी खोलने होंगे, क्योंकि यह बात रबी उल अव्वल के उस मुबारक महीने की है जो नेकियों का ख़जाना भी है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना भी है। इस माह मुबारक में किए गए आमाल, ख्वाह वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, आपके पूरे साल के रिज़्क और हालात पर गहरा असर डालते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूहानी असूल बताने वाला हूँ जिस पर अगर आपने अमल ना किया तो मुमकिन है कि पूरा साल आपकी ज़िंदगी तंगी, मुफलिसी, बीमारी और मोहताजी के अंधेरों में लिपटी रहे। और अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके आपके सामने खुलने लगेंगे। यह महज कोई जुमला नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को संवारने और रिस्क में बरकत लाने वाला वो पोशीदा राज है जो आपके मुकद्दर को बदल कर रख देगा। रबी उल अव्वल के महीने में ये 5 चीज़ें खरीदना या सदियों से सीना बसीना मुंतकिल होने वाली वो रूहानी हिकमत है जिसे सिर्फ वही बानसीब लोग समझते हैं जो रबी उल अव्वल की रहमतों और बरकतों की कद्र पहचानते हैं। मोहतरम नाजरीन, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर ठंडे दिल से सोचिए, आपकी ज़िंदगी में रबी उल अव्वल का मुबारक महीना कितनी बार आया होगा। इन महीनों में शायद आपने अपने लिए नए कपड़े खरीदे हों, बच्चों के लिए खिलौने के ढेर लगाए हों, घर की सजावट पर हजारों लाखों रुपये खर्च कर दिए हों, मगर इन 5 बाबरकत चीज़ों की तरफ शायद आपकी तवज्जो कभी गई ही नहीं। अगर यही 5 चीज़ें आपने रबी उल अव्वल के मुबारक दिनों में खरीद ली होती तो दौलत, इज़्ज़त, रूहानी सुकून और रिज़्क की बेपनाह बरकतें आज आपके मुकद्दर का हिस्सा बन चुकी होती। शायद हमारी इसी गफलत का नतीजा है कि दिन रात खून पसीना बहाने और बेतहाशा मेहनत करने के बावजूद कामयाबी के फल हमारे हाथों में नहीं ठहरते। रिस्क आता तो है मगर टिकता नहीं, दौलत आती तो है मगर बेबरकती सब कुछ निगल जाती है। घर में सुकून की जगह बेचैनी और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ने ले रखी है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर वो 5 चीज़ें क्या हैं? क्या वो महज आम बाजार की चीज़ें हैं, कोई रूहानी राज है, या ऐसी मुक़द्दस चीज़ें हैं जिन्हें सदियों से सिर्फ वही खुश नसीब लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह पर कामिल यकीन और उम्मीद का चिराग रोशन होता है? या वो पोशीदा राज है जो हर किसी पर आया नहीं किए जाते, यह सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो सुनने, समझने और अमल करने का ज़र्फ़ रखते हैं। मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज मैं इन 5 चीज़ों से पर्दा उठाऊँगा, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मेरी एक एक बात को तवज्जो से सुनें, अपने दिल में उतारें और यह अच्छी तरह समझ लें कि अगर आज भी आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया तो न सिर्फ रिज़्क बल्कि घर की खुशियों के तमाम दरवाज़े सदा के लिए बंद हो सकते हैं। रबी उल अव्वल के महीने में यह 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना, वरना याद रखना कि तुम हमेशा गरीबी, तंगी और मुफलिसी के जाल में जकड़े रहोगे। यह कोई बनावटी बात नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने आने वाले कल का अक्स आज ही देख सकते हैं। जैसे ही रबी उल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होता है, पूरी फ़ज़ा में एक अजीम रूहानी नूर उतर आता है। यह महीना कोई आम महीना नहीं, इसमें हर नेकी, हर सादगी और हर कुर्बानी की ताकत पूरे साल के रिज़्क और मुकद्दर की बुनियाद रख देती है। यही वो मुक़द्दस घड़ी होती है जब इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने लगता है और इसी लम्हे अल्लाह ताला अपने बंदे को छोटे छोटे आमाल के ज़रिए आज़माता है। मोहतरम नाजरीन, रबी उल अव्वल के इस पाक महीने में ख़रीदी जाने वाली बरकत वाली चीज़ों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है गुड़ का।
گڑ بظاہر ایک نہایت سادہ سی چیز ہے، نہ اس کی کوئی چمچماتی پیکنگ ہوتی ہے، نہ بازار میں اس کا کوئی اشتہار نظر آتا ہے، مگر ربیع الاول کے مہینے میں یہی سادگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتی ہے۔ اس میں نہ کوئی مصنوعی ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دکھاوا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک دنوں میں گھر میں گڑ خرید کر لانا دراصل اللہ کے حضور اپنی عاجزانہ نیت رکھ دینے کے مترادف ہے۔ آج لوگ جگہ جگہ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ رزق تو آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کمائی ہو جاتی ہے مگر گھر میں روحانی سکون نہیں ملتا، ہر وقت بے برکتی چھائی رہتی ہے۔ ارے نادانو، یاد رکھو، برکت ہمیشہ بڑی اور مہنگی چیزوں سے نہیں آتی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو سادگی کے ایک چھوٹے سے ذرے میں چھپا دیتا ہے۔ گڑ اسی روحانی برکت کا ایک عظیم استعارہ ہے۔ جب ربیع الاول میں انسان اس نیت سے اپنے گھر میں گڑ لاتا ہے تو یہ محض زبان کا ذائقہ میٹھا نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح یہ بغیر کسی کھوٹ کے قدرتی مٹھاس دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کو اپنی نیت اور دل کو بھی خالص بنانا چاہیے۔ بزرگوں کا تجربہ اور ماننا تھا کہ جو شخص ربیع الاول میں گڑ خرید کر معصوم بچوں میں بانٹ دیتا ہے، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، یا کم سے کم اپنے گھر والوں کو اس نیت سے کھلاتا ہے کہ اے اللہ ہمارے رزق اور اخلاق میں مٹھاس گھول دے، تو اللہ کے فضل سے اس کے گھریلو جھگڑے، رنجشیں اور نا اتفاقیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور دل کو نرم کرنے کا موقع دیتا ہے، اور دل کی سختی ایسی ہی سادہ چیزوں اور نیتوں سے پگھلتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ربیع الاول کے مہینے میں گڑ خریدنا کوئی رسم یا عام بات نہیں، یہ اللہ کے حضور ایک خاموش دعا ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دکھاوے کی مصنوعی مٹھاس نہیں چاہیے، ہمیں وہ برکت والی مٹھاس دے جو ہمارے خاندانوں کو جوڑے، ہماری زبانوں کو شیریں کرے اور ہمارے گھر کے رزق کو بابرکت بنا دے۔ جو انسان ربیع الاول میں یہ سادہ سا عمل کر لیتا ہے، وہ سمجھو اپنی آنے والی تقدیر اور رزق کے ذائقے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے کا سامان کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ صرف عبادت بڑھانے کا نہیں، بلکہ زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو بتاتا ہے کہ کچھ نعمتیں بظاہر نہایت معمولی لگتی ہیں، مگر ان کے روحانی اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ انہی مبارک نعمتوں میں سے دوسری نعمت ہے سرسوں کا تیل۔ بظاہر ایک عام سا تیل، مگر ربیع الاول کے تناظر میں یہ برکت، حفاظت اور روحانی سکون کی ایک خاموش علامت بن جاتا ہے۔ ربیع الاول میں سرسوں کا تیل خریدنے کا مقصد کوئی رسم پوری کرنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی اور رشتوں میں وہ گرماہٹ واپس لانا ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا تجربہ اور ماننا تھا کہ جو شخص ربیع الاول کے مبارک مہینے میں خالص نیت کے ساتھ گھر میں سرسوں کا تیل لاتا ہے، وہ اپنے آشیانے کو بے حسی، سرد مہری اور بے برکتی کی آگ سے بچانے کا سامان کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے ہر چیز کو برانڈز اور خوبصورت پیکنگ کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے۔ مہنگے تیل اور دلکش بوتلیں تو آ گئی، مگر گھروں سے وہ اپنائیت اور روحانی خوشبو غائب ہو گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل برکت نام یا پیکنگ میں نہیں، خالص نیت میں ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل اسی سادگی اور نیت کی پہچان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے دنوں میں بچوں کے سروں پر سرسوں کا تیل لگانا محض کوئی جسمانی عمل نہیں، بلکہ دعاؤں کی ایک خاموش صورت ہے۔ ماں جب اپنے معصوم بچے کے سر پر تیل لگاتی ہے تو وہ دراصلات اس کے مقدر اور نصیب کے لیے عرش والے سے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل جب چراغ میں جلتا ہے تو اندھیروں کو چیر کر روشنی دیتا ہے، جب کھانے میں شامل ہوتا ہے تو ذائقہ بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب یہ ربیع الاول کی پاک نیت کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے تو زندگی کو متوازن بنا دیتا ہے۔ پرانے زمانے کے دانا لوگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں ربیع الاول کے مہینے میں سرسوں کا تیل اس روحانی نیت سے لایا جائے، وہاں رنجشیں ختم ہوتی ہے، گفتگو میں نرمی آتی ہے
اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک عورت گھریلو نا اتفاقی اور تنگی سے بے حد پریشان تھی۔ کسی اللہ والے نے اسے مشورہ دیا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ روشن کرو، بچوں کے سروں پر لگاؤ اور رب کے حضور دعا کرو۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ عمل کیا اور کچھ ہی عرصے میں اس کے گھر کی کایا پلٹ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ سرسوں کا تیل ہمیں ہماری جڑوں اور سادگی سے جوڑتا ہے۔ ربیع الاول میں اسے خریدنا دراصل اللہ کے رزق اور اس کے نظام پر کامل اعتماد کا اظہار ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر ربیع الاول کے مہینے میں تم اپنے دل کی سختی، رزق کی تنگی اور گھریلو بے سکونی سے نجات پانا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل ضرور خریدنا۔ یہ محض ایک تیل نہیں بلکہ ایک ایسی دعا ہے جو ہاتھوں سے شروع ہو کر انسان کی تقدیر تک پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اصل میں حقیقی روشنی کی تلاش کا مہینہ ہے، مگر یہ وہ روشنی ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی باطنی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو احساس دلاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں دنیا کی چمک دھمک والی چیزیں تو بہت اکٹھی کر لی، مگر وہ اصلی روشنی کھو دی جو گمراہی اور تنگی کے اندھیروں میں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں خریدی جانے والی پانچوں بابرکت چیزوں میں جو تیسری اہم چیز آتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر مٹی کا ایک سادہ سا چراغ، مگر حقیقت میں یہ آب و گل کی عاجزی، بندگی اور بارگاہ الہی میں قبولیت کی بہت بڑی علامت ہے۔ مٹی کا دیا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی اپنی اصل حقیقت بھی محض مٹی ہی ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ انسان کے نفس اور تکبر کو توڑنے، دل کو نرم کرنے اور رب کے حضور عاجزی سے جھکنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں مٹی کے دیے کو عطا کرنا دراصل اپنی اصل حقیقت کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ایک خاموش اقرار ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں دنیا کی جھوٹی چمک دھمک میں کھو گیا تھا، آج میں اپنی اصل حقیقت کے ساتھ تیرے در پر سر نگو آیا ہوں۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف فینسی لائٹس، مہنگے فانوس اور بجلی کی چکا چوند رہ گیا ہے۔ ہمارے گھر تو ظاہر میں جگمگا رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے میں نہیں بلکہ ہماری نیت اور روح میں ہوتا ہے۔ جب مٹی کا یہ دیا سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر روشن کیا جاتا ہے تو وہ محض چراغ نہیں رہتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی زندہ دعا بن جاتا ہے جو زبان سے نہیں بلکہ انسان کے عمل سے نکلتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول کے مہینے میں مٹی کا دیا خریدتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہی وہ چابی ہے جس سے مقدر کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دیا انسان کو سبق دیتا ہے کہ بندہ اپنی ذات، اپنی عقل اور اپنے ظاہری وسائل پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر رہا ہے، اور یہی اٹوٹ بھروسہ انسان کے دل سے غربت اور مفلسی کے ڈر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ہر طرف بے برکتی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ چیختے تھے کہ زمانہ خراب ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ تب ایک اللہ والے نے ان سے فرمایا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہے، مٹی کے دیے خریدو، اپنے گھروں میں جلاؤ اور رب کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگو۔ بہتوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، مگر چند سادہ دل انسانوں نے اس بات کو دل سے مان لیا۔ انہوں نے مٹی کے دیے روشن کیے، شکوے شکایتیں چھوڑ دی اور خاموشی سے رب کے سامنے جھک گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد پوری بستی نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، دلوں کا اطمینان میسر ہوا اور جو تھوڑا سا رزق آتا تھا وہ بھی ان کے لیے کافی ہونے لگا۔ یہی اصل برکت ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں سبق دیتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، ایک چھوٹا سا چراغ بھی اندھیروں کا سینہ چیر سکتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ انسان کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے عاجزانہ انداز اختیار کر لیا تو تمہاری چھوٹی سی کوشش بھی اللہ کے ہاں عظیم بن جائے گی۔ یاد رکھو، مٹی کا دیا کوئی ظاہری فیشن نہیں، یہ روح کی تربیت ہے۔ آج ہم چیزوں کے ڈھیر لگانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر روحانی سکون پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔
وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا ہے۔ ربیع الاول ہمیں پکار کر واپس بلاتا ہے کہ زندگی میں ظاہری روشنی تبھی فائدہ دے گی جب دل پہلے سے روشن ہو، اور مٹی کا دیا اسی اندرونی روحانی روشنی کی ابتدا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں مٹی کا دیا خریدو، اسے جلاؤ، خاموش بیٹھو اور دل سے کہو، اے میرے رب، جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے، ویسے ہی تو میرے دل کی سیاہی، میری نیت کی کمزوری اور میرے رزق کی بے برکتی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی انسان کے دل میں ایک خاموش سی خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں خود کو صاف کر سکوں، صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی۔ یہ مہینہ بندے کو آئینہ دکھاتا ہے، مگر یہ آئینہ شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں خریدی جانے والی 5 بابرکت چیزوں میں جو چوتھی نہایت بامعنی اور گہری روحانی علامت ہے وہ ہے سفید کپڑا۔ سفید کپڑا صرف پہننے کا لباس نہیں، یہ انسان کی خالص نیت کی زبان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اپنے دل پر جمی گناہوں کی گرد کو پہچان چکا ہے اور اب اپنے اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کر آنا چاہتا ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور ہمارے نبی کریم کو سفید رنگ بے حد پسند تھا، اس لیے اس مبارک مہینے میں سفید کپڑا خریدنا دراصل اپنی روح کو عبادتوں اور دعاؤں کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑے پر ذرا سی میل اور داغ بھی فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ انسان کو اس کی چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور خامیاں صاف دکھا دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے پاک ہو جائے۔ آج ہم بھڑکیلے لباس، مہنگے ڈیزائن اور نئے نئے فیشن ٹرینڈز کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر افسوس کہ اس ظاہری چمک دھمک کے پیچھے ہماری نیتیں کتنی دھندلا چکی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں سفید کپڑا اسی دھند کو صاف کرنے کی عظیم علامت بنتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول کے مہینے میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے، وہ اپنے دل سے گناہوں کا بھاری بوجھ اتار پھینکتا ہے، کیونکہ سفید رنگ انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے عاجزی اور سادگی سکھاتا ہے۔ سفید کپڑے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے دکھاوے سے پاک ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی جھوٹی چمک ہوتی ہے، نہ نمائش اور نہ ہی دوسروں پر برتری کا احساس۔ یہی ربیع الاول کا اصل پیغام ہے۔ یہ مقدس مہینہ بندے کو بتاتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں رحمت کی روشنی چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو دھو لو، اور سفید کپڑا اسی دل کو دھونے کی زندہ علامت ہے۔ جب بندہ اس خالص نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق رزق اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص دن رات بہت عبادت کرتا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی بے چین اور بے اطمینان رہتا تھا۔ اس نے ایک دانا بزرگ سے اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے فرمایا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، سفید کپڑا خریدو اور اسے پہن کر خود کو اللہ کے حضور یوں پیش کرو جیسے تم پہلی بار اس کے در پر آئے ہو۔ اس شخص نے بالکل ویسا ہی کیا، نہ کسی سے ذکر کیا، نہ کوئی دکھاوا کیا، بس خاموشی سے سفید لباس پہن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی میں وہ سکون آیا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھا۔ اس کی دعاؤں میں تاثیر آ گئی اور دل سے بے چینی کا سارا بوجھ ہٹ گیا۔ سفید کپڑا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ ربیع الاول میں اسے خریدنا دراصل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے کینہ، حسد، بغض اور شکایتوں کی میل کو دھونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس دل میں یہ میل جمع ہو جائے وہاں رزق آ بھی جائے تو ٹکتا نہیں۔ آج ہم مہنگے کپڑوں پر ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، مگر دل کی صفائی پر ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لباس تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے پاک صاف کرنے کے لیے ہے، اور جو رب کے سامنے صاف ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہ آئے تب بھی پوری زندگی کا نظام انہی پر قائم ہوتا ہے۔
جیسے انسان کے جسم میں اگر نمک کی کمی ہو جائے تو پوری صحت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی سے شکر، توازن اور قناعت نکل جائے تو پوری زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں خریدی جانے والی پانچوں چیزوں میں جو آخری چیز ہے وہ ہے نمک۔ نمک بظاہر ایک نہایت سادہ اور معمولی سا سفید ذرہ ہے، مگر ربیع الاول کے روحانی تناظر میں یہ گھر کی حفاظت، رزق کے توازن اور برکت کی ایک نہایت طاقتور اور خاموش علامت بن جاتا ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نمک خریدنا دراصل اپنے رزق کے گرد اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا روحانی حصار باندھنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جب بندہ اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے خود کو سنبھالتا ہے، اور نمک اسی احتیاط اور سنبھال کی زندہ علامت ہے۔ نمک انسان کو اپنی حد میں رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ نمک اگر کھانے میں زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر کم رہ جائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں واپس بنیادی سچائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی سے سادگی کا دامن چھوڑ دیا تو تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں اور الجھنیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ربیع الاول میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی معمولی نہیں سمجھتے، اور جب یہ شکر انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو شکوے اور شکایتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بستی میں لوگ ہمیشہ رزق کی تنگی کا رونا روتے تھے۔ ایک اللہ والے نے ان سے فرمایا، ربیع الاول میں نمک خریدو، اس کی بے قدری چھوڑو، بسم اللہ پڑھ کر اسے استعمال کرو اور رب کا شکر ادا کرو۔ جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، ان کے گھروں سے تنگی اور بے بہا فضول خرچی ختم ہو گئی اور رزق میں بے پناہ برکت آنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ربیع الاول میں نمک خریدنے کو محض گھریلو ضرورت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی عمل سمجھتے تھے۔ اس لیے اگر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تم اپنے رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں سکون کا توازن چاہتے ہو تو نمک ضرور خریدنا۔ یہ خریداری اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے بنائے ہوئے سادے نظام پر دل و جان سے راضی ہیں۔ اور جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے تو مفلسی زیادہ دیر اس کے گھر نہیں ٹھہرتی۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جہالت، ظلم اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت، سچ بولنے، امانت داری، رحم دلی، انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا راستہ دکھایا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم دعوی عشق رسول کرتے ہیں تو صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں جھوٹ، غیبت، حسد اور لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہوگا، والدین کی عزت کرنی ہوگی اور غریبوں کی مدد کرنی ہوگی۔ جب ہم اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں سادگی اور عمل لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو روحانی سکون، بے پناہ برکت اور خیر سے بھر دیتا ہے۔ یہی اس مقدس مہینے کا سب سے عظیم پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے اور سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔